अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस्सरनल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.64 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 64 और थीम है सूरे निसा आयत 85। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिन्हा व मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुल लहू किफ़्लुम मिन्हा व काना अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। मन मीम नून से है माने जो कोई, हुएवर यशफ़अ शीन फ़ा आइन से है माने सिफारिश करे, इंटरसीड्स और रिकमेंड्स। शफ़ाअ शीन फ़ा आइन से है माने सिफारिश एंड इंटरसेशन। हसन ता सीन नून से है माने अच्छा काम या नेक बात या अच्छी बात, गुड। यकुन काफ वाव नून से है माने होगा, विल हैव। लहू लाम से है माने उसके लिए, फॉर हिम। नसीबुन नून स्वाद बा से है माने हिस्सा, अशेर। मिन्हा मीम नून से है माने उसमें से, ऑफ इट। वमन मीम नून से है माने और जो कोई, एंड हुएवर यशफ़अ शीन फ़ा आइन से है माने सिफारिश करे, इंटरसीड्स। शफ़ाअ शीन फ़ा आइन से है माने शफ़ाअत एंड इंटरसेशन। सय्यअ सीन वाव हमजा से है माने बुरी बात या बुरा काम, ईविल। यकुन काफ वाव नून से है माने होगा, विल हैव। लहू लाम से है माने उसके लिए, फॉर हिम। किफ़्लुन काफ फा लाम से है माने एक हिस्सा, अ पोर्शन। मिन्हा मीम नून से है माने उसका, उससे, ऑफ इट। वकाना काफ वाव नून से है माने और है, एंड इज। अल्लाहु अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह। अला आइन लाम या से माने पर, ऑन। कुल्ली काफ लाम लाम से माने हर, एवरी। शैइन शीन या हमजा से माने चीज, थिंग। मुक़ीता काफ वाव ता से है माने मुहाफिज। मुक़ीता लफ्ज कुव्वत से है, जो कुव्वत रखता है वही हिफाजत कर सकता है। इंग्लिश में अ कीपर। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। मन यशफ़अ शफ़ाअ जो कोई सिफारिश करे, हसना नेक बात की, यकुल लहू होगा उसके लिए, नसीबुम मिन्हा हिस्सा उसमें से। व मन यशफ़अ शफ़ाअ और जो कोई सिफारिश करे, सय्यअ बुरी बात की, यकुल लहू होगा उसके लिए, किफ़्लुम मिन्हा उसमें का एक हिस्सा। व काना अल्लाहु और है अल्लाह, अला कुल्लि शैइन मुक़ीता हर चीज का मुहाफिज। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। जो कोई सिफारिश करे नेक बात की, होगा उसके लिए हिस्सा उसमें से, और जो कोई सिफारिश करे बुरी बात की, होगा उसके लिए उसमें का एक हिस्सा, और है अल्लाह हर चीज का मुहाफिज। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। मन यशफ़अ शफ़ाअ whoever recommends हसना a good cause, यकुल लहू will have for him, नसीबुम मिन्हा a share of it। व मन यशफ़अ शफ़ाअ and whoever recommends सय्यअ an evil cause, यकुल लहू will have for him, किफ़्लुम मिन्हा a portion of it। व काना अल्लाहु and Allah is अला कुल्लि शैइन मुक़ीता for all things a keeper। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। Whoever recommends a good cause will have for him a share of it, and whoever recommends an evil cause will have for him a portion of it, and Allah is over all things a keeper। तफसीर आयत देखें। चूंकि साबिका आयत में जिहाद का जिक्र आया है, यहाँ रब्त कलाम के लिहाज से अच्छी सिफारिश से मुराद एक माने ये हैं कि जो शख्स मुसलमानों को जिहाद की तरगीब देगा, उसके जिहाद में उसका भी हिस्सा होगा, यानी वो भी अजर में शामिल होगा। जैसा कि हम देख चुके हैं कि पिछली आयत जिहाद की तरगीब के सिलसिले में थी, उसी के कंटिन्यूएशन में जब ये आयत आई है कि अल्लाह ताला नेक काम की सिफारिश का हुक्म देते हैं, नसीहत करते हैं, तो इसके ये माने हैं कि बंदा न खुद जिहाद में शामिल हो बल्कि दूसरे मोमिन बंदों को भी जिहाद की तरगीब दे। और जो मुनाफिक लोग मोमिनों की हौसला शिकनी करते हैं, तो इस सूरत में उनका भी हिस्सा है, यानी उन्हें अजाब होगा। जिहाद के लिए मुसलमानों को उभारना और दीन की नशर व इशाअत की तबलीग करना भी जिहाद है, यानी सिर्फ मैदान जंग में अपने हथियार से दुश्मनों से लड़ना ही जिहाद नहीं, बल्कि मुसलमानों को जिहाद के लिए उभारना, उन्हें तरगीब देना और दीन की नशर व इशाअत करना, यानी दीन फैलाने की कोशिश करना, प्रीचिंग वर्क करना भी जिहाद है। जिहाद के दौरान पैदा होने वाले मसाइल में मुसलमानों की रहनुमाई करते हुए जिहाद की तरगीब और दीन की तबलीग को अच्छी सिफारिश और इस कोशिश को जिहाद का हिस्सा शुमार किया है। यानी इस्लाम ने न सिर्फ मुसलमानों के मैदान जंग की लड़ाई को जिहाद करार दिया है, बल्कि
جو بھی اچھے کام کی کوشش کرتا ہے بندہ، چاہے وہ دین کی تبلیغ کا کام ہی کیوں نہ ہو، جہاد کہلاتا ہے، کیونکہ ترغیب دلائے بغیر کوئی آدمی لڑنے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یعنی جہاد کے لیے بھی ہم کو دوسروں کو ترغیب دینا پڑتا ہے اور دوسروں کو صحیح راستے پہ چلانے کے لیے دین کی نشر و اشاعت بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کو پروپیگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ترغیب اور تبلیغ کو قرآن نے سورہ الفرقان آیت 52 میں جہاد کبیر قرار دیا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کا علم دوسروں تک پہنچانا صرف جہاد نہیں بلکہ جہاد کبیر کہلاتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت کو دیکھیں، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، پس کافروں کا کہا نہ مان اس کے، یعنی قرآن کے ساتھ بڑے زور سے ان کا مقابلہ کر، یعنی قرآن کی مدد سے ہم کو حق ڈیفینڈ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہادن کبیرہ ہے۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل ترین جہاد ظالم حکمراں کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، یعنی کوئی ظالم حکمراں ہے، ظالم حکومت کرنے والا ہے تو اس کے سامنے حق بات کہنا بھی بہت بڑا جہاد ہے، بلکہ جہاد میں افضل ترین ہے۔ اسے یہاں سفارش کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نیکی کی سفارش کرنے والے ہر شخص کو تسلی اور مسلسل ملنے والی جزائے خیر کی خوشخبری دی گئی ہے، بشرطے کہ وہ خود بھی حتی المقدور اس پر عمل کرنے والا ہو۔ یعنی جو بندہ نیکی کے لیے سفارش کرتا ہے تو اس کے لیے مسلسل ایک اجر لکھا جائے گا، اور اس بات کی یہاں خوشخبری دی گئی بشرطے کہ وہ نیک کام وہ خود بھی کرنے والا ہو۔ سفارش جہاد کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، تاہم اس کا حکم عام ہے جیسے کہ درج ذیل حدیث سے ظاہر ہے۔ دیکھیں سفارش کرنے والے کا اجر اس حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے، تم سفارش کرو، اس کا تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے اسے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے یا فیصلہ کرا دیتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ اچھے کام کی سفارش کریں۔ یہاں شفاعت سے مراد کسی معاملے میں معاونت ہے، یعنی کسی معاملے میں مدد کرنا دراصل شفاعت کہلاتا ہے، سفارش کہلاتا ہے۔ سفارش کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، یعنی 2 کیٹیگریز ہو سکتے ہیں سفارش کے۔ نیکی اور خیر کے کام کے لیے کسی کو آمادہ اور تیار کرنا، یہ ایک قسم کی سفارش ہے۔ اس کے مقابلے میں برائی کی سفارش اور اس کی ترغیب دینا، یعنی دوسری کیٹیگری کیا ہے، کسی کو ہم برے کام کی ترغیب دے رہے ہیں۔ نیکی کی سفارش اور تبلیغ پر مسلسل اور برابر ثواب ملتا رہتا ہے، جبکہ برائی پر آمادہ کرنا یا اس کی سفارش اور ترغیب دینے والا اس کے گناہ میں حصے دار ٹھہرایا گیا ہے۔ یعنی نیکی کی جو سفارش کرتا ہے اس کو تو مسلسل ثواب ملتا ہی ہے، اس طرح سے کوئی برائی کی سفارش کرتا ہے، کسی کو برائی پر آمادہ کرتا ہے تو وہ برابر گناہ میں حصے دار ٹھہرایا جائے گا۔ جو کوئی کسی دوسرے کی بھلائی کے کسی کام میں سفارش کرتا ہے اور اس کے کام میں اس کی مدد کرتا ہے، مثلا مظلوموں کے بارے میں ظالم کے پاس سفارش کرنا، اسے اس کی کوشش اور عمل کے مطابق اس نیک سفارش سے حصہ نصیب ہوگا، اور اصل کام کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور جو کوئی برائی کے کسی کام میں کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کے تعاون اور مدد کے مطابق عذاب میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص چور کی سفارش کر کے اسے چھڑاتا ہے جو پھر چوریاں کرتا ہے تو سفارش کرنے والے کو بھی اس کے گناہ کا حصہ ملتا رہے گا۔ یعنی برائی کی سفارش کی مثال دی گئی ہے کہ کوئی چور ہے جو قید میں ہے، ہم اس کی سفارش کر کے چھڑا رہے ہیں اور وہ آزاد ہونے کے بعد مزید چوریاں کرتا ہے تو پھر ان چوریوں کا گناہ ہم پر بھی آئے گا۔ اس آیت کریمہ میں نیکی اور تقوی میں تعاون کے لیے بہت بڑی ترغیب ہے، یعنی نیکی اور تقوی ہم کو بذات خود اختیار کرنا چاہیے، اور ساتھ میں ان کاموں کے لیے دوسروں کو بھی ترغیب دینا چاہیے، دوسروں کو بھی ریکمینڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح گناہ اور زیادتی کے کاموں میں معاونت پر ملامت، ڈانٹ پر پھٹکار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے درست قرار دیا ہے۔ انہیں گناہ کے کاموں میں شفاعت کرنا، ریکمینڈ کرنا، اس کو دین اسلام پسند نہیں کرتا، بلکہ ایسا کرنے والے کے اوپر ملامت کی گئی ہے، اس کے سلسلے میں ڈانٹ و پھٹکار ہے، اور اس کا ثبوت آیت کے اس آخری حصے میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ اور حفاظت کرنے والا ہے، یعنی وہ ان اعمال کا حساب لے گا اور ہر شخص کو اس کے حق کے مطابق جزا دے گا۔ یعنی کوئی نیکی کی سفارش کرتا ہے یا کوئی برائی کی سفارش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے تمام کاموں پر، تمام حرکتوں پر بہت ہی گہری نظر رکھتا ہے، اور ان کے کاموں کے مطابق وہ انہیں سزا یا جزا دے گا۔ اللہ نے تنبیہ کے طور پر فرمایا ہے، یعنی وارننگ کے طور پر فرمایا ہے کہ وہ ہر کسی پر نگران ہے،
یعنی سفارش کے مطابق ہر شخص جزا و سزا پائے گا، لہذا سفارش سمجھ سوچ کر کرنی چاہیے۔ غلط سفارش مجرم کی رہائی کے لیے ہو یا کسی نااہل کو منصب دلانے کی خاطر ہو جائز نہیں، کیونکہ مجرم کی سفارش کرنے سے جرائم کے حوصلہ افزائی اور مظلوم پر مزید ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ جس قوم میں یہ سلسلہ عام ہو جائے اس کا تباہی کے گھاٹ اترنا یقینی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم مجرموں کی سفارش کرنے لگیں گے تو سماج میں مجرم لوگ بڑھ جائیں گے، جرائم بڑھ جائیں گے اور جرائم کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ظلم بڑھ جائے گا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری قوم تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو جائے گی یا وہ تباہی ہو جائے گی۔ جہاں تک کسی نااہل آدمی کو نوکری اور منصب دلانے کا معاملہ ہے، اسے حقدار کا حق تلف ہونے کے ساتھ آہستہ آہستہ پورا نظام ہی بگاڑ اور کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ نااہل اور کرپٹ شخص جتنے بڑے منصب پر ہوگا اتنا ہی ملک و ملت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی سفارش قبول کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ ایسی سفارش کرنے سے منع کیا ہے۔ یعنی نااہل لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو، ڈس آنیسٹ لوگوں کو کوئی مرتبہ دینا، کوئی پوسٹ دینا، کوئی منصب دینا اسلام پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایسے کام سے مومن بندوں کو منع کیا ہے۔ اس سلسلے میں کافی احادیث ہیں، ہم چند احادیث کو یہاں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے عامل یا عہدیدار نہیں بنائیں گے؟ آپ نے میرے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا، ابو ذر آپ کمزور ہیں اور یہ عہدہ امانت ہے جو روز قیامت باعث ذلت اور ندامت ہوگا۔ بچے گا وہی جس نے اس کا حق ادا کیا اور اس کو فرض سمجھا۔ یعنی ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منصب مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ عہدہ بہت بڑی امانت ہے اور آپ کمزور ہیں، اس امانت کو پورا نہیں کر سکتے۔ ایک اور حدیث دیکھیں سلسلے میں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور بنو امیر کے دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو علاقے آپ کے سپرد کیے ہیں ان پر ہمیں بھی والی بنائے، یعنی اس کا متولی بنائے، اس کا نگران کار بنائے۔ دوسرے نے بھی عہدے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم یہ عہدے کسی مطالبہ کرنے اور اس کا لالچ رکھنے والے کو نہیں سونپتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ایسے افراد کو عہدہ نہیں دیتے تھے جو اس کا لالچ رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی نیکی کے کام کی رہنمائی کی اس کو نیکی کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے، شفاعت یا سفارش کا تصور صرف جہاد کے سلسلے میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں لاگو ہو سکتا ہے۔ نیکی کی سفارش اور تبلیغ کرنے والے کو مسلسل اور برابر حصہ ملتا رہتا ہے اور جس کے سامنے سفارش کی گئی اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ برائی کی سفارش اور اشاعت کرنے والا برائی میں برابر کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر ہم کسی برے آدمی کے حق میں سفارش کرتے ہیں تو برائی مزید پھیلے گی اور اس کا گناہ ہمارے سر بھی ہوگا۔ اسی لیے گناہ اور زیادتی کے کاموں میں معاونت پر ملامت، ڈانٹ و پھٹکار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے درست قرار دیا ہے۔ یعنی گناہ کے کاموں میں مدد کرنے والے پر پھٹکار ہے اور غلط کاموں اور غلط باتوں کی سفارش کرنے والوں پر پھٹکار ہے۔ اس کا ثبوت آیت کے اس حصے سے ملتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ اور حفاظت کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔